अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 21 सितंबर की तारीख इस हवाले से याद रखी जाएगी कि इस रोज़ बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। मज़ीद ममालिक भी इस दौड़ में शामिल होने को हैं। यूँ दहाइयों पर मुहित मगरबी पॉलिसी में तब्दीली नज़र आती है और इसने इजराइल को सख्त गुस्से में मुब्तला कर दिया है। उम्मीद है कि फ्रांस और दीगर ममालिक भी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के मौके पर इसी तरह के ऐलानात करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने इस फैसले को अमन की उम्मीद और दो रियासती हल के क़याम की कोशिश करार दिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम करता है और पुरअमन मुस्तक़बिल की उम्मीद करता है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंटनी एल्बनीज़ का कहना है कि ये पॉलिसी फ़लस्तीनी अवाम की अपनी रियासत के क़याम की जायज़ और दरीना ख्वाहिशात का इतराफ़ है। इजराइल ने इस सब पर शदीद रद्द अमल दिया है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस फैसले को मज़ाहिका खेज़ करार दिया और ख़बरदार किया है कि फ़लस्तीनी रियासत इजराइल के वजूद को ख़तरे में डाल देगी। अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड के मुताबिक 193 रुकन ममालिक में से 145 अब फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं, लेकिन G7 ममालिक का इस फहरिस्त में शामिल होना ख़ास अहमियत रखता है। ख़ास तौर पर बरतानिया का यह कदम तारीख़ी अहमियत भी रखता है। बरतानिया ने 1917 में बाल्फोर एलामिया जारी किया था, जिसने सन 1948 में इजराइल के क़याम की राह हमवार की। नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी ने इस साल के अवाइल में एतराफ़ किया था कि बरतानिया पर दो रियासती हल की हिमायत करने की खुसूसी ज़िम्मेदारी है। दरअसल मगरिब, ख़ास तौर पर यूरोप में इस वक्त इजरायली मज़ालिम के ख़िलाफ़ भरपूर रायामा हमवार हो चुकी है। स्टारमर की हुकूमत को अवामी दबाव का शदीद सामना रहा है, जो गाज़ा में इजराइल की फ़ौजी मुहिम पर बढ़ती हुई तनकीद करते हैं। एक सर्वे में यह पाया गया कि 18 से 25 बरस के 2/3 बरतानवी फ़लस्तीन को तस्लीम करने की हिमायत करते हैं। लंदन और दूसरे यूरोपीय शहरों में बड़े बड़े एहतजाजी जलसों ने हुक्मरान तबकात को इस बड़े इक़दाम के लिए मजबूर किया है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने का अमल इस पस मंज़र में हो रहा है जब इजराइल ने गाज़ा में तबाहकुन जंग छेड़ रखी है, जिसमें अब तक 65,283 अफराद हलाक हो चुके हैं। गजा पट्टी के इलाके मलबे के ढेर बन चुके हैं, जबकि आबादी कहत का शिकार है। सिर्फ इतवार के रोज़ गजा शहर पर इजरायली हमलों में 32 अफराद हलाक हुए। इजरायली फ़ौज ने हालिया दिनों में शहर पर कब्जा करने के लिए अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी हैं, जिससे 5,50,000 से ज़्यादा अफराद को जनूब की जानिब हिजरत करना पड़ी है। उधर अमरीका बदस्तूर फ़लस्तीन को तस्लीम करने के सख्त खिलाफ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते स्टारमर के साथ बातचीत के बाद कहा कि उन्हें बरतानिया की इस फैसले से इख्तिलाफ है। उन्होंने इस मौक़िफ़ को भी दोहराया कि रियासत का क़याम सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए। आलमी उमूर के बाज़ माहिरीन के मुताबिक यूरोपीय ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन को तस्लीम करने से बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे, जैसे बरतानिया को अपने फैसले को पाबंदियों और असलहे की बरामद पर पाबंदी से तक़वियत देनी चाहिए। इसराइल पर दबाव डाले बगैर फ़लस्तीन ना काफ़ी नहीं। यूँ असल में देखना ये होगा कि यूरोपीय ममालिक का यह फैसला वाकई तारीख़ी साबित होगा या इस फैसले की हैसियत अलामती नौइयत की रहेगी। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू होगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। फैसला तारीख का मोड़ या फिर एक खोखला ऐलान? हसन निसार साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक UN के इजलास के बाद 150 तक का नंबर हो जाएगा जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक होंगे, क्या कहा जाए कि प्रैक्टिकली एक आसान काम है, एक एक्शनेबल प्लान की तरफ जा पाएंगे या सिर्फ एलामियों की हद तक, ऐलानात की हद तक बात है? वो रिटार्डेड कौमें नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखें। हमारी तरह वो रिटार्डेड लोग नहीं हैं। जो कुछ करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। अगर जो आपके सवाल में जो लफ्ज़ लिखा है खोखला है ये ऐलान, तो इनके पल्ले बाकी क्या रह जाएगा। दूसरी बात ये है कि महज़ब दुनिया अपने अवाम की फीलिंग्स का एहतराम करती है और ये दुनिया रहनी नहीं आइंदा 100 साल, मैक्सिमम कह रहा हूँ। ये ग्लोबल चौधरी सारे कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे और हम जैसे कमियों को देखने आया करेंगे। जैसे हमारे यहाँ जागीरदार कभी साल में एक अपने मुरब्बों पे जाता है। चलें, ख़ास तौर पे इंग्लैंड और पोर्चुगीज़ की तारीख़ देखें तो मुझे ये अंदाज़ा, ये असेसमेंट खोखला लगता है। रह गया तारीख़ का मोड़, तो हम इंतहा और मुबालगा करने में अपना सन नहीं रखते। तारीख़ी मोड़, केड़ा तारीख़ी मोड़ भाई? यहूदियत और मसीहियत की तारीख उठा के देखें, जितनी खून रेजी उसमें है,
آپس میں بھی یہ جانوروں کی طرح فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کوئی اسلامی غیر اسلامی قوتوں میں تو نہیں ہوئی تھی نا, وہ تو بیچارے آلسو رینڈ بھی نہیں تھے اس میں. تو یہ نہیں ہے, میرا نہیں خیال, یہ صرف کل کی بات ہے. یہودیت اور مسیحیت, ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اب دیکھیں اور پھر کل دیکھیں. یہ تاریخ ہے, یہ یوں ہی چلتی ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. باقی ملک جوائن کر رہے ہیں, جنہوں نے کیا ہے چپڑکن آتی ہیں. یہ قرضوں کے مارے ہوئے ملک ہیں, یہ بھوکے ننگے لوگوں کے ملک ہیں, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پسماندہ ملک ہیں. میں تو بہت خوش ہوا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اٹ ول کنٹینیو, سنو بال کرے گا, یہ سنو بالنگ ہوگی اس کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 150 ممالک یو این کے اندر رجسٹر کرتے ہیں کہ اس حل کی طرف بڑھنا چاہیے, فلسطینی ریاست تسلیم ہونی چاہیے, تو یہ الٹیمیٹلی نتیجہ خیز ہوگا. جی بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. بے وقوف نہیں ہے. شہزاد صاحب, مغربی ممالک میں فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف جو رائے عامہ بن رہی ہے, جیسے برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا, پرتگال, ابھی فرانس کا آ رہا ہے, کل وہ بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں اور شامل ہیں, یہ دہائیوں کی پالیسیز کہا جائے, 80 سال کی پالیسیز, یہ اچانک بدلنے کو مجبور ہو گئے ہیں. کوئی اور ریزنز لگتے ہیں, یا جیسے آپ بھی اکثر گفتگو میں کہتے ہیں کہ جو کچھ پلانز چینج ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی کہا جائے, کس نے مجبور کیا ہے کہ اس طرح بڑھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں عائشہ, دنیا بدل رہی ہے تو تاریخ کیوں نہیں بدلے گی. اب یہ کتنا امپورٹنٹ موڑ ہے, خاص طور پہ اسرائیل یا فلسطینیوں کے کانٹیکس میں, اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کو ہم بحث کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک اور پتھر تو پھینکا پرانے آرڈر کے اندر, 4-5 ملکوں نے مل کے, اور شاید اور بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن اس کے اثرات دیکھ لیجئے کیا ہیں. پہلی بات, ایبرامز ایکارڈ جو ہے, جس کا کہ زور شور سے چرچا تھا, رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے, تو اس کے اوپر کچھ ایک قسم کا جسے کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے دھندلا کر دیا اس چیز کو, ایبرامز ایکارڈ کو. اس کا پریشر کچھ کم ہو گیا. یعنی ایبرامز ایکارڈ کے اندر وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بھی اہمیت ہے اور وہ ہوگا تو ہم اس کے آگے جا کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, وہ ملک جنہوں نے اس کو ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا, تو وہ ریکگنائز نہیں کیا ہوا, تو وہ اس وقت تک ریکگنائز نہیں کریں گے جب, تو ان کی پوزیشن تھوڑی سی اور مضبوط ہو جاتی ہے. ایک تو یہ. دوسرا, اسرائیل کے لیے بذات خود یہ ایک چیک ہے. یعنی یہ چیک یہ ہے کہ بھائی اب دنیا میرے جو معاملات ہیں, جس طریقے سے میرا جو کنڈکٹ ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے. ایک احساس پیدا ہو رہا ہے. دنیا کی سڑکوں پہ, اسٹریٹس پہ تو لوگ نکلے ہی تھے, لندن میں تو بھر کے نکلے, پیرس میں بھی نکلے, یورپ کے باقی شہروں میں بھی نکلے, لیکن اس طرح سے اس کا اثر ریاست پہ آنا اور ریاست کا فلسطین کو ریکگنائز کر لینا, یعنی تو یہ ایک بہت بڑا اس کا اثر ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں, جو کہ اسرائیل پہ بھی اثر پڑے گا. اثر یہ پڑے گا کہ اس کو تھوڑا بہت کان ہو جاتے ہیں, جیسے کہتے ہیں کان ہو جاتے ہیں. تیسری بات ہے اسرائیلی ملٹری پریپونڈرنس, کہ وہ اتنا مضبوط ہے ملٹریلی یہ اپنے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں, کہ کیا وہ کہے گا یا سمجھے گا کہ امریکہ میری پشت پہ کھڑا ہے فی الحال, اور جب میرے اندر طاقت بہت ہے, اس زوم کے اندر میں جتنا مرضی جہاں تک کھینچ سکتا ہوں, تو کیا اس کے اندر اب ایک چیک اور آئے گا کہ میرے خلاف محاذ بڑھتا جا رہا ہے انٹرنیشنلی, میرے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے میرے خلاف احکامات نکالے ہوئے ہیں پکڑنے کے لیے, ان کے اریسٹ وارنٹس جاری ہیں نیتن یاہو کے. یہ خیال آئے گا, کیا یہ خیال آئے گا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو آپس کا الحاق ہے یہ کچھ بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. آج ہم نہ بھی دینا چاہیں تو ہمیں کل نہیں پتا کہ کل کو اگر اسرائیل کچھ اور آگے بڑھتا ہے, کسی اور GCC کنٹری کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہے, تو ان کے اثرات یا اس معاہدے کے اثرات کیا نکلیں گے یا کیا ہو سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک چیز آتی ہے. چوتھی چیز دیکھیے, جو یہ اسرائیل کا ملک جب قائم ہوا تو انہی یورپیوں نے قائم کیا تھا مل کے. یہ پیکو سائکس ایکٹ تھا جس نے اس کو بنایا تھا, جو کہ یہاں پہ فرانس اور UK کے جو لوگ تھے مل کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان لوگوں نے مل کے بنایا ہے تو اب انہی کو اس کو آگے بھی, اب آج کیا احساس ہے, آج یہ احساس ہے کہ یورپ یا مغرب اپنی ساکھ کھوتا جا رہا ہے. اس ساکھ کو قائم رکھنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا پڑے گا کہ امریکہ بھی ٹرمپ کے معاملات کو لے کے دنیا پریشان ہے کہ اسرائیل کو روک کیوں نہیں رہا, یہ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جس طریقے سے ہو رہا ہے اس کو کیوں ٹھیک نہیں کر پا رہا. یہ سوالات ہیں جو کہ لوگ ٹرمپ کے بارے میں یا امریکہ کے بارے میں اٹھا رہے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں یقین کہ امریکہ کیا رستہ اختیار کرے گا. تو جب یورپ کی ساکھ اتنی زیادہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک تنی ہوئی رسی کے اوپر چل رہی ہے اور چین ادھر سے ابھرتا جا رہا ہے, تو اسی یورپ کو, اسی مغرب کو اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے ہیں
چاہے اب اس کے بعد جسے کہہ رہے ہیں آپ تاریخی موڑ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ اس کا کچھ بنتا ہے، اس کا وہ کیسے آئے گا اگر یہ جو شروعات ہوتی ہیں، کل فرانس کرتا ہے، اٹلی کرتا ہے، یہ وہ ممالک بھی مل کے کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگلا جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں اسرائیل اور غزہ کا معاملہ، دو چیزیں آڑے آئیں گی۔ نمبر ون، فلسطینی کتنی، اللہ کرے ایسا نہ ہو، کیا کتنی سستے بکنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ اپنی جنگ جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کس حد تک جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا بک تو نہیں جائیں گے جس طرح غریب اور مظلوم قومیں عام طور پہ اینڈ میں آ کے اپنے کسی نہ کسی سودا کر لیتی ہیں اپنی بقا کے لیے؟ کیا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا؟ کیا غزہ کا جو واقعہ ہے، شہزاد صاحب، وہاں ویسٹ بینک اور غزہ کا بھی تو ایک کانفلکٹ موجود ہے، ان کا آپسی جو کانفلکٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ غزہ کا معاملہ کتنی جلدی سدھرتا ہے، یعنی اسرائیل اس پہ مکمل طور پہ قابو پا لیتا ہے اور وہاں پہ امریکہ کتنی تیزی سے پیسہ لے کے آتا ہے، چاہے اپنا لے کے آئے چاہے عرب ملکوں کا لے کے آئے، تاکہ فلسطینیوں کو کسی طریقے سے پیسے کے ساتھ رام کیا جا سکے۔ جب وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی دیکھتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہاں جی ہم یہاں پہ ہماری نوکریاں ہیں، ہمارے لیے کچھ بہتری کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ ویسٹ بینک کا اپنا عمل، ان کی گورننس کیسی رہتی ہے؟ کیا وہ فلسطینی جو شناخت ہے اس کو قائم رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں؟ اور صرف یہ کامیاب نہیں ہوتا کہ لڑائیاں کر کے اور جھنڈے لے کے، جو آپ کے پاس چھوٹا سا حصہ ہے آپ اس کو چلا کیسا رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو بھی بہتر نہیں چلا پا رہے تو آپ کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے۔ تو تمام چیزیں جو وقت ہیں دے آر اوپن ان پلے۔ اس وقت کوئی فیصلہ یہ قائم کرنا کہ تاریخی موڑ، ہاں ایک اہم اعلان ضرور ہے، لیکن اس میں زیادہ زور اس چیز کا ہے کہ چین کو روکا جائے اور اپنی ساکھ کو بحال کیا جائے، اور یہ جو اسرائیل کی جو زیادتیاں ہیں، جو ظلم ہے، اس کے آگے کسی نہ کسی قسم کی کوئی آواز اٹھائی جائے تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ لوگ بالکل مبرہ نہیں ہیں ان چیزوں سے اور ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے بلکہ تھوڑے آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری کھڑے۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیغم صاحب، جس طرح ابھی اوپر شہزاد صاحب نے بات کی، یورپ اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کہا جائے تو 80 سال کی پالیسی سے انحراف نظر آتا ہے۔ کیا یہ فیصلہ یورپ اور امریکہ کے درمیان سفارتی تصادم کا آغاز کہا جائے گا، یا پھر یہ امریکہ خاص طور پر ٹرمپ کے لیے بڑا سفارتی دھچکا ہے کہ وہ یورپ جو ہمیشہ ساتھ کھڑا تھا وہ اب سامنے کھڑا ہے ایسے اہم معاملے پر؟ کوئی سفارتی تصادم نہیں ہے، کوئی سفارتی تضاد نہیں ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال، ان کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان دکھانے کے دانت ہیں۔ آپ نے کھانے کے دانت دیکھنے ہیں نا، تو برطانیہ میں ذرا فلسطین کے حق میں مظاہرہ کر کے دیکھیں، آپ پہ دہشت گردی کا ایکٹ لگتا ہے۔ وہ ملک جو کہتا ہے کہ میں آزادی اظہار کا قائل ہوں، میں BBC والا ہوں، پوری دنیا والے آؤ، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ آزادی اظہار کیا ہوتی ہے، یہی کہتا ہے نا برطانیہ۔ جی، آپ اس کی سڑک پہ کہیں کہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو آپ دہشت گرد ہیں۔ سن 2000 کا دہشت گردی کا ایکٹ آپ پہ نافذ ہوتا ہے، آپ گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ کھانے والے دانت ہیں۔ کھانے والے دانت دیکھنے ہیں تو ان کی ڈیفنس انڈسٹری کو دیکھیں۔ کینیڈا اور برطانیہ دونوں اسلحے کے پارٹنر ہیں اسرائیل کے۔ بڑے پارٹنر تو امریکہ اور جرمنی ہیں، یہ چھوٹے پارٹنر ہیں۔ 145 ملک تو پہلے بھی تسلیم کر چکے ہیں نا، پیچھے انہوں نے تسلیم کر لیا، کیا فرق پڑے گا؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے شہریوں کو ان چھوٹی چھوٹی سکرینوں پہ کچھ نظر آ رہا ہے، اپنے موبائل فونوں کی سکرینوں پہ انہیں ایک وحشی نظر آ رہا ہے، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ وحشی ہم خود ہیں، اور یہ ہماری وحشت ہے جو قتل عام کر رہی ہے دنیا میں۔ یہ ان ملکوں کے شہریوں کو نظر آ رہا ہے، اور یہ وہی وحشی ہیں جنہوں نے 3 صدیوں میں کروڑوں معصوموں کو قتل کیا ہے، درجنوں تہذیبوں کا مکمل صفایا کیا ہے۔ یہ وہ تہذیبیں اجاڑنے والے وحشی ہیں، یہ وہ وحشی ہیں جنہوں نے 900 سال تک یہودیوں پر ظلم کی انتہا کی، انہیں ملکوں سے پورے یہودیوں کو ملک سے نکال دیتے تھے، ان کے لیے الگ ایک چڑیا گھر بناتے تھے جس میں جن کو یہودی رات کو بند کر دیے جاتے تھے، یہ گیٹوز تھے۔ اور اب فلسطینیوں کی باری ہے، اور 60 لاکھ یہودیوں کو قتل بھی کیا تھا، یہ 20ویں صدی کے بعد ہے۔ اور فلسطینیوں کی بربادی میں بھی مکمل طور پر یہ دایا اماں ہے فلسطینیوں کی بربادی کی، اسرائیل کے بننے کی۔ 1917 کے بلفور ڈکلیریشن سے لے کر 1947 میں اسرائیل کو تسلیم کرنے تک، اور 2025 میں
اس فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسلحہ مہیا کرنے تک یہ مکمل شریک ہے. ان کے ہاتھوں پہ نہیں، ان کے ہونٹوں پہ، ان کے دانتوں پہ فلسطینیوں کا خون لگا ہوا ہے. دیکھیے انہوں نے تو تسلیم کر لیا، لیکن کیا یہ سینکشنز لگانے کو تیار ہیں؟ تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ 145 تسلیم کر چکے ہیں، جنرل اسمبلی بار بار تسلیم کر لیتے ہیں، تسلیم کر چکی ہے. کیا سیکیورٹی کونسل سے ریزولوشنز آئیں گی جو سینکشنز لگائیں؟ کیا یہ کوئی اور ایسا کام کریں گے جس سے تبدیلی آئے؟ دیکھیں فلسطینیوں کے لیے کچھ بدلنے کا امکان نہیں ہے. زیغم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام ممالک اپنی اسٹریٹ پاور کو لالی پاپ دے رہے ہیں صرف؟ جی بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ انہوں نے ایک متھ بنائی ہوئی ہے، متھ آف سیولائزیشن، کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں. اس متھ آف سیولائزیشن میں ہی انہوں نے سب کچھ کیا ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. جب اوسلو معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت یہ تھوڑے تھوڑے یہ دو چڑیا گھر بنے تھے، ویسٹ بینک والے اور غزہ والے، اس وقت ایڈورڈ سعید نے جو سب سے بڑے اسرائیل شاید فلسطین کی تاریخ کے سب سے بڑے انٹلیکچول دانشور ہے، انہوں نے سمجھایا تو انہوں نے کہا پاگل کے پتر بنے ہو تم، بارڈر پر تمہارا کنٹرول نہیں ہوگا، پانی تمہارا نہیں ہوگا، حرکت تمہاری نہیں ہوگی، ٹھیک، تم صرف سب کنٹریکٹرز ہوگے اسرائیل کے. ٹھیک. اور اس دن سے آج تک مزید سب کچھ کیا. یہ دیکھیں 2 ریاستی حل ختم ہو چکا، اٹس ڈیڈ. کچھ اور سوچنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. فلسطینیوں کو تہذیبی طور پہ بچانا ہوگا، فلسطینیوں کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اس وقت ان کی وہ حالت ہے جس طرح منگولوں کے قبضے کے بعد مسلمانوں کی تھی. اپنی جانیں بچاؤ، اپنی نسلیں بچاؤ. زیغم صاحب نے کافی مایوس کن پکچر ہی پریزنٹ کیا ہے، حالات اسی طرح کے دکھتے ہیں کہ اب تو تہذیبی طور پر بچانا ہوگا، 2 ریاستی حل نہیں ہے. مگر رضا رومی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ واقعی دکھانے کے دانت ہے، یا کہا جا سکتا ہے جیسے بلفور اعلامیہ کی بات کی گئی کہ جو اتنے دھبے ہزاروں لگائے کوئی ایک دھبا صاف کرنے کو تیار ہے یہ یورپ، یا برطانیہ کی بات کر لی جائے؟ جی بالکل عائشہ، میں اتفاق کرتا ہوں زیغم خان نے جو کہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لینا ایک ہیڈ لائن تو بن رہا ہے دنیا بھر میں، مگر جو کچھ وہاں پہ پچھلے 2 سال سے اور خیر بہت پہلے سے بھی ہو رہا ہے، ایک جینوسائیڈ جو ہے وہ اقوام متحدہ کا ایک کنونشن ہے جس کے اوپر ان تمام ممالک نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اس کا نام ہے کنونشن اگینسٹ جینوسائیڈ، اور وہ ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کا ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے تحت اگر دنیا میں کہیں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ فرض ہے اقوام متحدہ کے ممبران پر، اور خصوصاً جو سیکیورٹی کونسل میں پرماننٹ ممبران ہیں، برطانیہ، فرانس، جنہوں نے ابھی آگے یہ اعلانات کیے ہیں کہ وہ اس کو روکیں، اس کے لیے تادیبی کارروائی بھی کریں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ تمام تر ان کی اپنے جو عوام ہیں وہ بارہا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جینوسائیڈ کو، نسل کشی کو مت سپورٹ کریں، مت انکریج کریں، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت 60,000 سے زائد جو ہیں فلسطینی غزہ میں وہ شہید ہو چکے ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے. وہاں پر کھانے پینے، پانی اور بنیادی جو سہولیات ہیں ان کا فقدان ہے، اور تو اور اس کے وہاں پر ان کا باقاعدہ منصوبہ ہے جس کی کہ انڈائریکٹ تائید صدر ٹرمپ بھی کر چکے ہیں کہ اس جگہ کو خالی کروانا ہے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا ہے. اب یہ کون سی ریاست کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک جو ملک ہے بغیر عالمی قوانین کی اور اپنے قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے لوگوں کو وہاں پر نہ صرف تشدد اور بربریت کر رہا ہے بلکہ وہاں سے نکالنا چاہتا ہے. ان کو جارڈن، ایجپٹ، کہاں کہاں وہ کہتے ہیں جی مصر میں چلے جاؤ، اردن چلے جاؤ، یہاں سے نکلو تاکہ یہ ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کو مزید زمین مل جائے. تو ان حالات مگر رضا رومی صاحب اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. اگر اس طرح کسی کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے یہاں سے آگے، تو یو این کو تو مطلب ہے نیتن یاہو چلا رہے ہیں، اس کا جدھر کو رخ کرے گا وہ ادھر کی زمین لینے چلا جائے گا. پھر بدقسمتی یہی ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنی تمام تر افادیت اور اہمیت کھو چکا ہے، نہ صرف اس معاملے میں بلکہ اور بھی بہت سارے معاملات میں. لیکن یہاں پر تو سب سے زیادہ
اس کی اقوام متحدہ کی نااہلی اور بلکہ آپ یوں سمجھیے اس کی جو مرگ ہے اس کا اعلان جو ہے وہ ہوتا ہے ہر روز، کیونکہ اس کے اوپر ریزولوشنز بھی ہیں، اس کے اوپر بارہا جو ہے پیش کی جاتی ہے قرارداد، سیکیورٹی کونسل میں اس کو ویٹو کر دیتا ہے امریکہ، یا ان میں پہلے یہ دیگر یورپی ممالک بھی کرتے رہے ماضی میں. تو جب تک آپ امیڈیٹ مسئلہ یہ نہیں حل کریں گے، آپ لوگوں کی جانیں تو بچائیں کم از کم، جو وہاں پر دوائیوں سے محروم ہیں اور میڈیکل کیئر سے محروم ہیں ان کو تو بچا لیں، خدا را اسٹیٹ تو بنتی رہے گی پہلی بات. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو پریشر پڑ رہا ہے عوام کی طرف سے یورپین، یہ ایک اوپننگ اور ایک پازیٹیو چیز ہے، اور یہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اس میں عالمی میڈیا کا بہت بڑا رول ہوگا تاکہ یہ معاملہ آگے تو بڑھے. درست ہو گیا جی. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایزی منی میکنگ اور شہرت کی دوڑ کہاں جا کر تھمے گی. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گزشتہ چند برسوں میں یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر فیملی ولاگرز کا رجحان تیزی سے بڑھا ہے. عام گھروں کے روزمرہ معمولات، کھانے پینے کے مناظر، بچوں کی سرگرمی اور گھریلو تعلقات اب لاکھوں ناظرین کے سامنے لائیو یا ریکارڈڈ ویڈیوز کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ ولاگرز بظاہر معصومانہ تفریح اور فیملی انٹرٹینمنٹ کے طور پر شروع ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اثرات معاشرے کی سماجی، اخلاقی اور نفسیاتی ساخت پر سوالیہ نشان بن گئے ہیں. ابتدا میں یہ ولاگز انٹرٹینمنٹ یا یادگار لمحوں کے طور پر دیکھے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ محض کانٹینٹ نہیں رہا بلکہ ایزی منی اور شہرت کے حصول کی دوڑ بن گئے ہیں. بچے جو ابھی شعور کی عمر تک بھی نہیں پہنچے، کیمرے کے سامنے کانٹینٹ کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں. ان کی معصومیت، پرائیویسی، یہاں تک کہ ان کے جذبات تک کو ریٹنگز اور لائکس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال نہ صرف بچوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ مستقبل میں ان کی شخصیت اور نفسیات پر گہرے منفی اثرات ڈال سکتی ہے. دوسرا پہلو معاشرتی اقدار کا ہے. ولاگز میں دکھائی جانے والی مصنوعی خوشیاں، مہنگے تحائف، لگژری لائف سٹائل، بڑی بڑی گاڑیاں اور گھر اور پرفیکٹ فیملی کی جھلک عام ناظرین کے لیے غیر حقیقی توقعات پیدا کرتی ہے، جبکہ حقیقت میں ان ویڈیوز میں استعمال ہونے والی بہت سی چیزیں رینٹ آؤٹ ہوتی ہیں. اس کا براہ راست اثر متوسط اور نچلے طبقے کے ناظرین خصوصاً نوجوانوں پر پڑتا ہے، جو اپنے گھریلو حالات کا موازنہ ان ولاگ سے کرتے ہیں اور احساس محرومی یا غیر صحت مند سوشل کمپیریزن کا شکار ہو جاتے ہیں. آسان دولت کی چمک نے نہ صرف نوجوانوں کو علم اور محنت سے بے رغبت کر کے نمائش کے پیچھے لگا دیا ہے بلکہ بہت سے ایب نارملز کو بطور نارملز بھی ان لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا ہے. اب اس نمائش کے ایک پہلو پر ریاست بھی متحرک ہو چکی ہے، یعنی FBI نے مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دی ہے جو ایسے لوگوں کو پکڑے گی جو سوشل میڈیا پر تو دولت کا دکھاوا کرتے ہیں مگر ٹیکس ریٹرنز میں خود کو ظاہر نہیں کرتے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جہاں FBI دولت کی نمائش اور ٹیکس چوری پر کارروائی کر رہا ہے، کیا وہ ادارے یا یہ پالیسیز موجود ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلنے والی اس معاشرتی خرابی کا علاج کریں؟ کیا صرف مالی بے ضابطگیوں پر کارروائی کافی ہے یا معاشرتی بگاڑ روکنے کے لیے بھی کوئی حکمت عملی بنانی ہوگی؟ اسی پر گفتگو رہے گی. سوال اس طرح سے: ایزی منی میکنگ اور شہرت کی دوڑ، ویوز کے لیے خواتین اور بچوں کی نمائش، مصنوعی خوشیاں، لگژری لائف سٹائل، فیملی ولاگنگ کے معاشرتی، اخلاقی اور نفسیاتی اثرات کتنے سنگین؟ حسن نثار صاحب. دیکھیں عائشہ، بات آپ نے کی ہے، ڈھنگ کی ہے، لیکن 100% درست ہیں. لیکن ہم لوگ کون ہیں؟ ہمیں آج تک ہم ڈرائیونگ کو ابیوز کرتے ہیں، ہمیں آج تک گاڑی چلانے کا سلیقہ نہیں آیا. ہم فون کو ابیوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ ہمیں رونا ہے خام خواہ کا. علاج ہے تعلیم، تربیت اور آسودگی. بھوک کہتے ہیں، دیکھیں شاعر کا ایک شعر ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. اگلا مصرع سنیں، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. اور بھوک صرف روٹی کی نہیں، یہاں ہر طرح کی بھوک اور ہوس موجود ہے. ان سب حوالوں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارا معاشرہ کبھی آئیڈیل نہیں تھا، کبھی نہیں. یہ ایک مست شدہ، ایک گندا اور غلیظ گٹر نما معاشرہ تھا. اب سنیں چند باتیں. عورت پاؤں کی جوتی، جس کے گھر اناج اس کا کوتوالی راج. پیٹ میں گیا چارہ، کودنے لگا بیچارہ،
तगड़े दा 2700 हराम खाने वाला चौधरी और काम करने वाला कम्मी। समझ आई बात? चोर उचक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान, जिन्ना लुच्चा ओना ऊंचा। बीबी ये मुहावरे सदियों पुराने हैं, मैंने नहीं बनाए। और किसी वक्त प्रोग्राम रख लेना, पूरा 1 घंटा सुनाऊंगा। ये मुझे अभी जो याद आए तो मैंने आपका ये कागज सा आया जब, तो मैंने ऊपर लिखा, देखो बात सुनो, इन जैसे अनगिनत मुहावरे, ये है आईना, ये है आपका असल समाज, जिसको ग्लोरीफाई ना करो। ये ऐसे ही थे। जाओ अपनी फिल्में देखो उठा के, पुरानी, अपनी पैदाइश से पहले, रोटी, नाजी, लुक एट द मूवीज। पुरानी फिल्म इंडस्ट्री को मरे कई साल हो गए, जब पीक था, जब जाके अपने मौजूदात देखो, और चुक के ला जाएंगे तो फलाना करेंगे, समुंदर खा जाएं, डकार ना मारा, ये तो आपके औकात है। और बात सुनो, रही सही कसर पूरी कर गया मर्दे मोमिन, मर्दे हक, ज़ियाउल हक। आखिरी बात सुन लें, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं रशीद भट्टी, वो हमारे इधर रायविंड वगैरह से 3 दफ़ा MP, अब उनका बेटा है सिविल सर्विस छोड़ के आया, और ये और वो बाप की लेगेसी लेके चल रहा है। उन्होंने मुझे एक बार बात बताई को 20-25 साल पहले। उन्होंने क्या कि हसन भाई, वो सूरत हाल ये है कि साढ़े उन्होंने पिछले ज़माने को कहता सी ना, कुछ न्यां दे मस्जिद जा जी, अव्वल तो बंदा सीधा हो जाता था। मैंने कुरान नहीं उठाना, मैंने मस्जिद में नहीं जाना। अगर कोई चला जाता था अंडर प्रेशर, वो दरवाजे पे रुक जाता था। मैंने कहा ज़ाउल हक तो बाद कल्चर इतनी तब्दीली आई है, इसमें टेक्नोलॉजी का कोई कसूर नहीं। मजहब जैसी पाकीज़ा चीज़ को मिसयूज, अब्यूज मोदी भी कर रहा है। वहां उन्होंने सोलर पैनल जला दिए इंडिया में, क्या कह के जी सूरज देवता नाराज हो रहा है कि उसकी एनर्जी, अंदाजा लगाओ। ये कौमें इस तरह की हैं। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, क्या कौमें ही ऐसी है या माशरा पहले से ही ऐसा था, या जो कुछ इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक फास्ट पेस पे बेचा गया है उसने सब कुछ बिगाड़ के रखा है? आयशा देखें, टेक्नोलॉजी को ब्लेम करने से पहले जो हसन साहब ने बात कही है, हम अपने माशरे को भी तो देखें ना। यहाँ पे जो अक़दार जिनकी परवरिश की, जिनको इनकरेज किया गया है, वो भी तो इन्हीं खतूत पर है ना। क्या पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया से पहले भी ये वैल्यू सिस्टम नहीं था? कुछ बदला तो नहीं है ना, उस तरह से कोई बहुत मेजर तब्दीली नहीं हुई। हाँ, ये हुआ है कि चूंकि अब हर किसी के हाथ में एक फ़ोन है और उनके वो यूट्यूब पे एक्सेस भी है या दीगर प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेस है, तो वो उसको शो ऑफ का जो कल्चर है वो दिखा रहे हैं। आपने कीमती तहाइफ और कीमती लाइफस्टाइल का जिक्र किया, पुर आसाइश, तो वो तो पहले भी लोग उसको देखते थे रिसालों में और फिल्मों में और ड्रामों में। हमारे जो पूरी ड्रामा इंडस्ट्री है उसको देख लीजिए, उसमें भी तो किस तरह के घर होते हैं। क्या हम पाकिस्तानी उस तरह के घरों में रहते हैं? क्या उस तरह की गाड़ियाँ चलाते हैं? तो ये एक पूरा का पूरा एक माशरती जवाल का अकास है ये सब कुछ। मैं इसको यूं देखता हूं, और सोशल मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है। ठीक। अब ये बात दुरुस्त है कि वहां पे कहीं कहीं लाइंस क्रॉस हो जाती हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया एक ऐसा एरिया है कि उसकी रेगुलेशन बड़ी मुश्किल है। फिल्म और टीवी पे तो, अखबार में तो आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप क्या करेंगे? कवानीन बनाए हैं, लेकिन आपको पता है वो जो कवानीन बने हुए हैं सोशल मीडिया के लिए, वो कहीं और इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। वो इस्तेमाल वहां पे होते हैं जब हुकूमत के खिलाफ कोई बात हो या किसी को फिक्स करना हो, तो वो फौरी तौर पे मशीनरी हरकत में आ जाती है। लेकिन जब कोई इस तरह के संगीन किस्म की फैमिली वैल्यूज को कोई थ्रेट हो, तो वहां पर ये काम नहीं करता। बहुत ठीक बात कह रहे हैं। बड़ा हम नुक्ता एक जहन में आता है कि पहले गरीब अपने बच्चे को चाइल्ड लेबर के लिए इस्तेमाल करता था, मगर अब ये दिखता है कि जिसकी जेब में पैसे हैं वो भी बच्चे की मासूमियत को चाइल्ड लेबर के लिए यूज कर रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़ैगम साहब और शहजाद साहब की राय। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैगम साहब, बच्चों को कमाई का जरिया बनाना किस हद तक चाइल्ड लेबर की एक नई शक्ल है? क्या बगैर शऊर और मर्जी के बच्चों को कैमरे पर लाना उनके मुस्तकबिल, उनके एतमाद और उनकी शख्सियत को मुतासर करता है? आयशा, बच्चों की कमोडिफिकेशन, यानी उनको ऐसी चीज़ बना देना जो बराए फ़रोख्त हो, ये हमारी इस अटेंशन इकानमी की बदतरीन चीज़ है। आप इसमें ख़वातीन को भी शामिल कीजिए।
دیکھیے انسانی تہذیب کے تیسرے بڑے انقلاب سے ہم گزر رہے ہیں. سب سے پہلے جب انسان نے لکھنا سیکھا تھا، دوسری بات جب انسان نے پرنٹ کرنا سیکھا تھا، اور تیسرا انقلاب یہ ڈیجیٹل ریولوشن ہے. اور اتنے بڑے جب انقلاب آتے ہیں تو پھر معاشرے کیا، وہ تہذیب کی بنیادوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں، بلکہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں. پوری تہذیبیں نئے سرے سے استوار ہوتی ہیں، اور شروع میں تو بڑی تباہی آتی ہے. دیکھیں نیکسس میں نوآ حریری نے لکھا ہے کہ جب پرنٹنگ ایجاد ہوئی تھی تو 200 سال تک سب سے زیادہ چھپنے والی کتابوں میں وہ مینول تھا جو وچ ہنٹنگ کا تھا، کہ آپ ان خواتین کو کیسے پکڑیں گے جو اصل میں بھوتنیاں ہیں، اور پھر ان کو جلانا کیسے. ہم پرنٹنگ کو سمجھتے ہیں کتنی تعلیم اور تہذیب آئی ہے، شروع میں یہ بھی ہوا تھا. اور وہی کچھ آج ڈیجیٹل ایج میں ہو رہا ہے کہ سب سے بڑی کموڈٹی اٹینشن ہے، سب سے زیادہ بکتی ہے، سب سے بڑی کمپنیاں وہ ہیں جو اٹینشن میں ڈیل کرتی ہیں، اور سب کچھ برائے فروخت ہے. بچے بھی، خواتین بھی، رشتے بھی، بزرگ بھی، پیدائش بھی، موت بھی، ہر چیز ایک سین ہے. ہر چیز کے لیے توجہ چاہیے، اور اس توجہ کو لے کے ڈالر چاہیے. خاندانی رشتے، پبلک پرائیویٹ کی باؤنڈری ختم، وہ چیز جو پرائیویٹ ہوتی تھی وہ پبلک ہے. اور غیر خاندانی رشتے بھی، جن کا تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ کبھی پبلک میں لائے جائیں گے. چلیں پرائیویٹ میں تو ہوا ہی کرتے تھے، لیکن غیر خاندانی رشتے وہ بھی سین ہیں. نفسیات کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، خاص طور پہ ینگ لوگوں کی خود اعتمادی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ وہ مسلسل اس چیز سے اپنے آپ کو موازنہ کر رہے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. وہ اس خوشی کی تمنا کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں، جو جھوٹے طور پر ان کو دکھائی جا رہی ہے. لوگ کرائے کے گھر کو دکھا کے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا گھر ہے. لوگ اس طرح اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں خوشی خوشی ہے. بالکل. کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں خوشی خوشی ہو؟ سماجی نامز، وہ اصول جن پہ معاشرہ چلتا ہے، ٹھیک، وہ ٹوٹ رہے ہیں. سیاست میں جو تباہی آئی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے، کس طرح کی پاپولزم آئی ہے، کس طریقے کا زہر پھیلا ہے. تو ہمیں اس سے ڈیل کرنا سیکھنا ہے، قوانین کے ذریعے بھی، خاص طور پر اس وقت بچوں کو بچا کے ان کو درست ہو گیا زیغم صاحب، ضروری بھی ہے اور قانونی طور پہ آسان بھی ہے. ویری ویلڈ. شہزاد صاحب، ایف بی آر لگژری لائف سٹائل کو مانیٹر کرنے تو جا رہا ہے، مگر کہ معاشرتی بگاڑ روکنے کے لیے کسی حکمت عملی کی ضرورت ہے، یا گو ود دا فلو کیونکہ اب ٹیکنالوجی ہے اور ضروری ہے، تو چلیے اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں؟ نہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ انتہائی غربت، انتہائی بھوک کے اندر انسان کیا کرتا ہے، اپنا آپ بیچ دیتا ہے. تو یہاں سے شروع کریں کہ جو لوگ اور یہ جو غریب، اب تو غریب بیچارہ چھلانگ مار دیتا ہے بچوں سمیت، اپنی موت کو گلے لگا لیتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس بھوک کا بندوبست کریں. جو یہ بھوک ایک دوڑ کی شکل میں اختیار بن جاتی ہے، وہ بعد میں آتے ہیں اس حصے پہ جو سوشل میڈیا سے متعلق ہے. لیکن بنیاد یہاں سے، اگر ایک معاشی طور پر اور ایک معاشرتی طور پر ہماری معیشت اس لیول کی ہو جہاں پر کہ ہم سب کو ایک سکون کی زندگی دے سکیں، ایک ماحول ایسا ہو جس میں پیسے کی دوڑ کی یہ بھوک ختم ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. کردار کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے گفتار سے زیادہ. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، آپ نے ایزی منی کا ذکر کیا کہ ایزی منی بالکل ایزی منی. اور یہ کیوں ایزی منی آتی ہے؟ چند عرصہ پہلے، کچھ 100 سال پہلے، یعنی کم از کم کتنا 100 سال بھی نہیں ہوں گے شاید، کہ چین کے اندر افیم کا ایسا ڈال دیا گیا نشہ کہ کوئی کام کرتا ہی نہیں تھا. اور پاکستان میں اور خاص طور پر ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ گفتار کے غازی ہم ایسے بنے کہ کردار کو بھول ہی گئے. اور اب گفتار بکتی ہے، اپنا آپ بکتا ہے. اب اور کی دوڑ ہے، ضروری نہیں ہے، بھوک کے لیے نہیں ہے، اور کی دوڑ کے اندر ہم مارے جا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ جو اپر لیول ہے اس کو اوپر بھی قدغن لگانی ہے، جو نچلا لیول ہے اس کو بھی اٹھانا ہے. ایک مڈل کلاس کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش کرنا ہے اگر آپ اپنے معاشرے کی کردار کو اور معاشرے کے جو ربط ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. ورنہ یہ سمجھ بکھرتا رہے گا. یا آج آپ ویلیو سسٹم کو لے کے بیٹھی ہیں، صرف کیا یہ ایک ویلیو سسٹم انڈر اٹیک ہے؟ میرے خیال میں تو ہر قسم کا ویلیو سسٹم انڈر اٹیک ہے. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ان تمام کاوشوں کے باوجود جو اتنے سالوں سے ہم لگے ہوئے کرنے، کیا وجہ ہے کہ ہم معاشرے میں سدھار نہیں پیدا کر سکتے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ نظر کریں، اپنے اندر نظر ڈالیں، آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.